मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलता हारून मिन मूसा इल्ला ला नबिय्या बअदी। नाज़रीन मोहतरम, सरकार अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्याम मुबारका हैं और अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा जारी है। खालिक़ कायनात ने जितने फ़ज़ाइल व मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फ़रमाए हैं, इतने किसी को अता नहीं फ़रमाए। कुछ फ़ज़ाइल तो ऐसे हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ने अली को अता फ़रमाए हैं। ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमाते हैं कि अली कुछ ऐसी फ़जीलतें हैं जो अल्लाह ने सिर्फ़ तुझे दी हैं, मुझ मोहम्मद को भी नहीं मिली। मुझ मोहम्मद जैसा सुसर तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, ख़ुद मोहम्मद को ऐसा सुसर नहीं मिला। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी खुश दामन आपको मिली है, ऐसी खुश दामन किसी को नहीं मिली। फ़ातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन जैसी बीवी आपको मिली है, ऐसी बीवी किसी को नहीं मिली। और ऐसे कई एक फ़ज़ाइल जो हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ने आपको अता किए हैं, मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी अता नहीं किए। और फिर इरशाद फरमाया कि अगर इस कायनात के सारे समंदर स्याही बन जाए, सारे दरख्त कलमे बन जाएं, तमाम जिन्नो इंस लिखने वाले बन जाएं, फ़रिश्ते हिसाब करने वाले बन जाएं, समंदरों की स्याही ख़त्म हो सकती है, दरख्तों के कलम टूट सकते हैं, फ़रिश्ते और जिन लिख लिख के थक सकते हैं, हिसाब करने वाले हिसाब कर कर के थक सकते हैं, लेकिन अली इब्न अबी तालिब तेरे फ़ज़ाइल व मनाक़िब का इहाता नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने तुम्हें इतने फ़ज़ाइल अता किए हैं कि जितने कायनात में किसी को नसीब नहीं हुए। और अगर यूँ कह दिया जाए कि तमाम अम्बिया के औसाफ़ हमीदा को इकट्ठा कर दिया जाए तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बनती है। और अगर अली के औसाफ़ को मुंतशिर कर दिया जाए तो कोई आदम की सूरत में सामने आता है, कोई नूह की सूरत में सामने आता है, कोई मूसा की सूरत में सामने आता है, कोई इब्राहीम व ईसा की सूरत में सामने आता है। दुनिया के कमालात की जहाँ इंतहा होती है, वहाँ से अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल व मनाक़िब की इब्तदा होती है। आज तक दुनिया ने अली को पहचाना नहीं, काश कि दुनिया अली को पहचान लेती। मैदान इल्म में अली से बढ़कर कोई आलिम नहीं है। रसूलुल्लाह का फरमान है कि मेरे बाद सबसे बड़े आलिम मेरी उम्मत के जो हैं वो अली इब्न अबी तालिब हैं। मेरी उम्मत के सबसे बड़े सखी अली इब्न अबी तालिब हैं। एक सखी होता है, एक करीम होता है। नाज़रीन मोहतरम, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अली नहजुल बलागा में फ़रमाते हैं, सखी उसे कहते हैं जो ख़ुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है, लेकिन करीम उसे कहते हैं जो दूसरों को तो खिलाता है लेकिन ख़ुद भूखा रहता है। अली करीम थे, अली सखी नहीं थे। अली सखी और असखिया थे, अली करीम थे। जितना अली सखी और करीम था, इतना कायनात में कोई भी नहीं है। घरों में फ़ाक़े होते थे और आने वाले साइल को इस तरह सैर करके भेजते थे कि फिर ज़िंदगी भर उसे मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। अज़ीज़ान करामी,
میدان علم میں علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت کمیل ابن زیاد علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے بڑے فخر سے یہ کہتی ہیں کہ یہاں پر علم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کاش کہ مجھے کوئی اس کا اہل مل جاتا اور میں اس تک اس علم کی امانت کو پہنچا دیتا، لیکن علی کو اس کا کوئی اہل نہیں ملتا۔ اور پھر اعلان فرما دیا تھا، یہ اعلان بھی علی کا خاصہ ہے کہ سلونی کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، دنیا والوں میں زمین کی بجائے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب نہ جانتے ہوں۔ کائنات کے تمام علوم کے موجد ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناطق کے قرآن ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ علی نے وہ موشگافیاں علم کی کھولی ہیں کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ علی کے کلمات قصار نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ ایک ایک جملہ جو ہے انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ کتنی بصیرت کا مالک تھا علی۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں جب کہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اقوام متحدہ کے ریسرچرز نے، تحقیق کرنے والے محققین نے نہج البلاغہ پہ تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ دیا ہے کہ دنیا والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بنے تو آؤ علی ابن ابی طالب کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا لو۔ علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، علی بڑا کریم ہے، علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، علی سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں ہے۔ کائنات کی تمام شجاعتوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 10 میں سے ایک حصہ ساری دنیا کو دیا گیا اور 9 حصے علی ابن ابی طالب کو دیے گئے، اور 10ویں میں بھی علی کا حصہ موجود ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پیکر عدل تھے۔ ایک عادل ہوتا ہے، ایک عدل ہوتا ہے۔ جب عادل کہا جائے تو کہا جاتا ہے فلاں شخص عدل کرنے والا ہے، لیکن علی جو ہے وہ صرف عدل کرنے والا نہیں، علی جو ہے وہ عین عدل ہے، اور علی مقتول عدل ہے۔ علی کو قتل اس لیے کیا گیا تھا کہ علی جو ہے وہ عدل کی حکومت کو قائم کیے ہوئے تھے۔ علی کی حکومت میں کوئی بھی بھوکا نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے آسماں کے حوالے سے جب بتایا تو آج بھی نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھیے، دنیا تو بڑی ریسرچ کر کے بڑا فخر کرتی ہے اور بڑا اعلان کرتی ہے کہ خلا ہیں، آسماں میں راستے ہیں، دا بلیک ہولز ان دا اسپیس، وہاں پر راستے ہیں اور ان راستوں سے روشنی بھی نہیں گزر سکتی۔ لیکن علی نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بتا دیا کہ اللہ نے جب آسماں کو بنایا تو اس میں راستوں کو رکھا، وہ راستوں میں اللہ کے فرشتے کو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تقدیس میں ہے، جو خود نورانی مخلوق ہے۔ ہوں گے راستے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نورانی مخلوق سے پر ہیں۔ جس کے گھر کے نوکر اللہ کے فرشتے ہوں، وہ علی کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ عزیزان کرامی، علی بہادر ہیں تو جنگ میں ہمیشہ انصاف کرتے ہیں۔ علی کے ہاتھوں قتل ہونے والا ہمیشہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوا ہے، لیکن علی نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے یہ ضرور کہا ہے، حجت تمام کی ہے، اسلام قبول کر لو، قبول نہیں تو پھر پہل کرو، واپس چلے جاؤ، واپس نہیں جانا، جنگ کرنی ہے پھر پہل کرو، کیونکہ علی نے کبھی وار کرنے میں پہل نہیں کی۔ یہ علی کی سیرت ہے کہ علی نے کبھی پہل نہیں کی، لیکن علی کی ایک ایک ضرب جو ہے
وہ دین کی بقا کی ضمانت بن گئی تھی۔ رسول اللہ کا یہ فرمان لولا سیف علی ومال خدیجہ و حمایت ابا طالب لما تقدم الاسلام، اگر علی کی ضرب نہ ہوتی، خدیجہ کا مال نہ ہوتا، ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی، اسلام کبھی ترقی نہ کرتا۔ او مسلمانوں، آج اگر آپ کے پاس اسلام نام کی کوئی چیز موجود ہے تو مقروض ہیں ہم سبھی علی ابن ابی طالب کی تلوار کے، جس کی ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل بن گئی تھی، جس کی تلوار اللہ نے جنت سے بھیجی تھی، جس کی تلوار نہ ہوتی تو دین آج ہم تک نہ پہنچتا۔ اور پھر علی ابن ابی طالب کا نظام عدل جو ہے وہ کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ جاہل نادان نعوذ باللہ اس حد تک گستاخی اور جسارت کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ یہودی کے مقابلے میں شکست کھا گئے تھے۔ علی اور شکست کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ علی کی ڈکشنری میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ علی وہ کریم تھا۔ یہی 21 رمضان کو جب علی ابن ابی طالب کا بیٹا اپنے بابا کو نجف کی سرزمین کے حوالے کر کے واپس آ رہا تھا تو ایک خرابے سے کسی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، او میرا کریم محسن کیوں روٹھ گیا ہے؟ تو 3 دنوں سے نہیں آ رہا، مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو مجھے گھر کا پتہ بتا دیتا، میں آ کے معافی مانگ لیتا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب اس کے رونے کی آواز کو سنا، خرابے میں چلے گئے، جا کر دیکھا کہ ایک اپاہج، ایک نابینا زاروں قطار روئے جا رہا ہے۔ سلام کیا، سلام کا جواب لیا۔ کس کو روتے ہو؟ کہا ایک کریم انسان تھا، ہر روز پورے وقت پہ آتا تھا، لقمے بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا۔ آج 3 دن ہے اس دنیا میرے پاس نہیں آیا، خدا جانے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس کے نام کو جانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ کوئی اس کی نشانی تو بتاؤ۔ کہ وہ جب بھی یہاں آتا تھا تو یہاں کا ذرہ ذرہ السلام علیک یا امیر المومنین کہہ کے سلام کیا کرتا تھا۔ اس وقت امام حسن فرماتے ہیں اس مومنین کے امیر کو دنیا کے ظالموں نے قتل کر دیا تھا، میں ابھی سرزمین نجف کے حوالے کر کے دفن کر کے واپس آ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ ایک چیخ ماری اور چیخ مار کے رو کے کہتا ہے علی جیسے کریم بھی قتل کیے جاتے ہیں اور پھر ایسے کریم دنیا سے چلے جائیں تو پھر زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ یہ تھی زندگی علی ابن ابی طالب کی۔ ہمیشہ پیوند زدہ لباس پہنا، ہمیشہ وہ لباس پہنا جو رعایا کے غریب ترین فرد کو میسر تھا۔ ایک دن ابن عباس نے دیکھا کہ اپنے جوتے کو ٹانکا لگا رہے ہیں، پوچھا مولا اب تو اس میں ٹانکا لگانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو مسکرا کے فرماتے تیری نظر میں اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ تو کہا اس کو تو کوئی مفت لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اے ابن عباس تمہاری یہ دنیا علی کی نگاہوں میں اس ٹوٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قدر و قیمت ہے۔ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ معاویہ کو جب خط لکھا دنیا کے بارے میں تو 3 لفظوں میں تعارف کرا دیا تھا، تغر و تضر و تفر، دنیا جو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے اور پھر پٹک کے زمین پہ مارتی ہے اور پھر ہنستا ہوا دیکھتے ہوئے دوڑ جاتی ہے اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اس دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی۔ فرمایا دیکھنے میں سانپ کی مانند خوبصورت ہے لیکن ڈسنے سے پاس نہیں آتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا خبردار کسی کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا۔ علی ابن ابی طالب کے وہ کلمات قصار ہر علی والے کو زبانی آنے چاہیے جو علی نے اپنی زندگی میں انتہائی قیمتی اثاثہ چھوڑا تھا اپنے ماننے والوں کے لیے۔ ہاں یاد رکھیے کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ذات خداوند متعال کی ذات ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو عبادت میں بھی معبود واحد ہے اور جو ذات میں بھی یکتا اور تنہا ہے، اور جس کی توحید صفات جو ہے وہ بھی یکتا ہے، اس میں بھی وہ بالکل کسی کا کوئی شریک نہیں رکھتا۔
لیکن کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کے پاس کمالات ہیں تو رسول خدا کے پاس ہیں، اور علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ کبھی بھی علی کے اختیارات کو اپنے ناقص ذہنوں کے پیمانوں میں ماپنے کی جسارت نہ کرنا۔ خدا نے کتنے علی کو فضائل و مناقب عطا کیے تم سوچ نہیں سکتے، لیکن یاد رکھیے علی عبد خدا ہے، ولی خدا ہے، خلیفہ خدا ہے۔ مسجد کوفہ کے محراب میں بیٹھ کر جو رو رو کے ان الفاظ میں دعائیں کرتا تھا، مولا یا مولا یا انت القوی و انا الضعیف، اے میرے مالک، اے میرے سردار، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، اے مالک تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اے مالک تو رزق دینے والا ہے میں رزق لینے والا ہوں۔ علی کی وہ مناجات پڑھا کرو، سمجھا کرو، کبھی بھی علی اور اللہ کا مقابلہ نہ کیا کرو، اس سازش کا ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اس وقت یہ سازش پھیلائی جا رہی ہے نعوذ باللہ من ذالک، علی کو اللہ سے بڑھایا جا رہا ہے، رسول اللہ سے بڑھایا جا رہا ہے۔ نہیں، یقیناً خدا اور رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل و برتر ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ وہ مشکل کشائے انبیاء ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام انبیاء کی اس نے مدد کی ہے، اس نے معجزات دکھائے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ہر معجزہ دکھانے کے بعد علی نے سجدہ ضرور کیا ہے۔ کسی مردے کو زندہ کیا تو سجدہ کیا، ڈوبتے سورج کو لوٹایا تو سجدہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے جو ڈوبتے سورج کو لوٹاتا ہے وہ خدا ہے، جو مردے کو زندہ کرتا ہے وہ خدا ہے۔ سجدہ کر کے بتاتے تھے کہ خدا اور معبود وہ ہے کہ جس کے سامنے علی ابن ابی طالب بھی سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی والوں کو چاہیے علی کی تعلیمات کو مشعل راہ بنائیں۔ علی سارا دن روزی کے ساتھ ہیں، نانے جمی کھانے والا علی ابن ابی طالب ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ابی درداء کی روایت موجود ہے کہ ایک رات میں نے کسی کے گڑ گڑا کے درد بھری آواز کے ساتھ روتے ہوئے کسی کو سنا، اپنے بستر پہ چین سے نہ سو سکا، اٹھ کھڑا ہوا، دوڑتا ہوا اس آواز کی طرف پہنچا۔ آواز آہستہ آہستہ آنا بند ہو گئی۔ جب اس سمت سے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، مصلی عبادت پہ علی ابن ابی طالب حالت بے ہوشی میں ہیں۔ میں دوڑتا ہوا در زہرا سلام اللہ علیہا پہ پہنچا، جا کر عرض کی کہ فاطمہ میں نے علی کو اس حالت میں دیکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں میرے واپس جانے سے پہلے علی دنیا سے جانا چکے ہوں۔ اس وقت فرماتی ہیں تو نے آج علی کو پہلی مرتبہ خوف خدا سے بے ہوش ہوتے دیکھا ہے۔ میں زہرا ہر رات کتنی مرتبہ علی کو خوف خدا سے بے ہوش ہوتا دیکھتی ہوں۔ علی تو علی رہ گئے، علی کے بیٹوں اور بیٹیوں نے کبھی نمازیں قضا نہیں کی۔ ناظرین محترم، علی بڑے غیور امام تھے، امام ہوتا ہی غیور ہے، کائنات میں امام سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہوتا۔ علی کی بیٹیاں مدینہ سے 3 دفعہ باہر آئیں، لیکن یاد رکھیے جب بھی علی اپنی بیٹیوں کو ان کے نانا کی قبر پہ لے جاتے نا تو کہا کرتے بیٹو چاند کی راتیں تاریک ہونے دو، جب اندھیرا چھا جائے گا نا تو پھر میں تمہیں آپ کے نانا کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ کہ راوی کہتا ہے کہ میں ایک لمبے عرصے تک علی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی بھی بطول کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنی۔ جب بھی بطول زادیاں یہ کہتی نا کہ ہمیں اپنے نانا کی قبر پہ لے چلو تو علی یہی کہا کرتے تھے جب چاند کی راتیں تاریک ہو جائیں گی نا تو بیٹا میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اور جب رات تاریک ہو جاتی، ایک طرف حسن ہوتے ایک طرف حسین ہوتے، شہزادیوں کو رات کی تاریکی میں حجاب میں لے کر چلتے، اور جب قبر رسول کے قریب پہنچتے نا تو کہتے حسن بیٹا تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر تمہارے نانا کی قبر کا چراغ گل کر دوں۔
بطول زادیاں کہتی بابا اس وقت کون ہوگا کہ آپ چراغ خاموش کر رہے ہیں؟ تو فرماتے میری غیرت اجازت نہیں دیتی، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے نانا کی قبر کی زیارت و سلام میں مصروف ہو اور کوئی اچانک نامحرم آ جائے اور اس کی نگاہ تمہارے قد پہ پڑ جائے، تمہارے سائے پہ پڑ جائے تو علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ وہ کریم علی تھے، یہ غیور علی تھے۔ جب بیٹیوں کے لیے اداس ہو گئے نا تو اسی کوفہ میں اپنے بیٹے حسن کو بھیجا، حسین کو بھیجا، عباس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اپنی بہنوں کو لے کر آؤ تاکہ اپنی زندگی میں اپنے بابا کی حکومت کو دیکھ لیں۔ لیکن حسن بیٹا خیال رکھنا، جس دن چلنا اعلان کر دینا کہ آج کوئی بھی زن و مرد مدینہ کی گلی کوچوں میں نظر نہ آئے، آج علی و بطول کی بیٹیاں پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں۔ عباس تم گھوڑا دوڑاتے ہوئے کبھی آگے چلے جانا، کبھی پیچھے چلے جانا، کوئی بھی تیز رفتار سوار آ رہا ہو نا تو اس سے کہنا یہ راستہ چھوڑ دو، اس راستے پر علی و بطول کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ شہزادے مدینہ پہنچے، بابا کا پیغام پہنچایا، تیاریاں مکمل ہوئیں، پردہ دار محمل بنائے گئے، رات کی تاریکی کا انتخاب کیا گیا، مدینہ میں اعلان کر دیا گیا کوئی زن و مرد نظر نہ آئے، پورے بازار اور کوچے سنساں ہیں۔ حسن نے محملوں پہ بہنوں کو بٹھا لیا، چاروں طرف بھائی نیاموں سے تلواریں نکال کے دائیں بائیں پہرا دے رہے ہیں، اور عباس کبھی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، اور آنے والے سوار سے کہتے ہیں یہ راستہ چھوڑ دو، اس راستے پر علی و بطول کی بیٹیاں اپنے بابا کی حکومت دیکھنے کے لیے کوفہ جا رہی ہیں۔ سفر کرتے کرتے جب کوفہ کے باہر پہنچی نا تو بابا کا حکم تھا جب ایک منزل باقی رہ جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں اپنی بیٹیوں کا خود آ کے استقبال کروں گا۔ حسن نے پیغام بھیجا، بابا میں بہنوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ علی نے کوفہ میں اعلان کر دیا خبردار کوئی زن و مرد مجھے نظر نہ آئے، آج میری بیٹیاں پہلی مرتبہ کوفہ میں قدم رکھ رہی ہیں۔ علی نے کوفہ کے باہر جا کر اپنی بیٹیوں کا استقبال کیا، زینب کی اونٹ کی مہار پکڑ کے آہستہ آہستہ چلتے چلتے بازار کوفہ میں داخل ہوئے نا تو بتانا شروع کیا، زینب بیٹا کوفہ کے اس بازار کا یہ نام ہے، گلی کا یہ نام ہے، دربار کا یہ نام ہے، چوک کا یہ نام ہے، دربار کو یہ راستہ جاتا ہے۔ بطول کی بیٹی تڑپ کے کہتی بابا مجھے بازاروں اور درباروں کے راستے بتا رہے ہو، کیا میں نے کوئی بازاروں اور درباروں میں آنا ہے؟ رو کے کہا علی نے ہو سکتا ہے بیٹی کبھی ان بازاروں اور درباروں میں آنا پڑے۔ پہنچ گئیں بطول کی بیٹیاں بیت الشرف میں، کوفہ کی عورتیں درخواستیں لے کر آ گئیں کہ ہم تیری بیٹیوں کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا نہیں صبر کرو، میری بیٹی تھکیا ہوئی ہیں، جب تھکن اتر جائے گی پھر آنا، 3 دن کے بعد اجازت ملتی ہے، ایک ایک کر کے جانا، اکٹھے نہ جانا۔ میری بیٹیوں نے کبھی بھیڑ نہیں دیکھی، ایک گئی تو خوش تھی واپس لوٹی تو روتے ہوئے، دوسری گئی تو خوش تھی واپس لوٹی تو روتے ہوئے، جب تیسری روتی ہی واپس لوٹی تو علی پوچھتے ہیں جب جاتی ہو خوش ہوتی ہو، جب واپس آتی تو روتی کیوں ہو؟ تو عرض کرتی ہیں مولا نہ پوچھتے تو بہتر تھا، جب جاتی ہیں تیری بیٹیوں کی زیارت کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتی ہیں تو زینب اپنے سر سے چادر اتار لیتی ہے اور ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے کہ مجھے اس حالت میں پہچان لو، ہو سکتا ہے مجھے پھر کوفہ میں آنا پڑے، پھر میرے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ وقت آ پہنچا، 21 رمضان تک بیویوں کو امید تھی کہ بابا کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ پردیس، وطن سے دور، بابا زخمی حالت میں ہیں۔ آزاد اور آج بھی کوفہ میں جائیے، علی کے بیت الشرف کو دیکھیے، جس جگہ علی کو لٹایا گیا تھا نا، ایک طرف بیٹے بیٹھی ہیں، ایک طرف بیٹیاں بیٹھی ہیں، پیشانی سے خون بہ رہا ہے، ادھر سے بیٹیاں صاف کرتی ہیں، ادھر سے بیٹے صاف کرتے ہیں، رو رو کے بھائیوں سے کہتی ہیں کہ
کوئی طبیب لے آؤ تاکہ ہمارا بابا ٹھیک ہو جائے۔ ایک سے ایک طبیب کو بلایا گیا، ہر طبیب نے یہ کہا کہ تلوار اتنی زہریلی تھی کہ زہر جو ہے وہ کافی نیچے تک اثر کر چکا ہے، اب آپ کے بابا کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ جب یہ حالت ہوئی نا تو عزیزان گرامی، علی نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو وصیتیں کرنا شروع کی کہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ حسن بیٹا میرے بات بہنوں کا خیال رکھنا، حسین تم بھی بہنوں کا خیال رکھنا، عباس بہنوں کا خیال رکھنا، حسن بیٹا اگر میں زندہ رہا تو میں قاتل سے خود قصاص لوں یا معاف کر دوں، میرا حق ہے، اور اگر دنیا سے چلا جاؤں تو تو نے ایک ضرب لگانی ہے، کیونکہ اس پہ غیرت نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے۔ وصیتیں کرتے کرتے بعض علماء مقاتل نے یہ بیان فرمایا ہے، شریعت کا حکم ہے اگر باپ کی کوئی نماز قضا رہ جائے، کوئی روزہ قضا رہ جائے، کوئی عمل قضا رہ جائے، پورا نہ ہو سکے تو اس کو بیٹے پورا کرتے۔ علی کی یہ مستحب نماز تھی، جماعت تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کروائی تھی۔ زخمی حالت میں سجدہ نامکمل رہ گیا تھا، بیٹو ایک میرا سجدہ مکمل نہیں ہوا، ایک میرا خطبہ شکشکیہ مکمل نہیں ہو سکا، میرے بیٹے بھی موجود ہو، میری بیٹیاں بھی موجود ہو، کون ہے جو میرے خطبے کو مکمل کرے گا، کون ہے جو میرے سجدے کو مکمل کرے گا؟ اس وقت زینب کہتی ہے بابا جو مشکل کام ہے وہ میرے ذمہ لگا دو، جو آسان کام ہے بیٹوں کے ذمہ لگا دو۔ حسین رو کے کہتے ہیں بابا تیرا سجدہ میں مکمل کروں گا، زینب کہتی ہے بابا تیرا خطبہ میں مکمل کروں گا۔ عزادارو اس وقت جناب علی نے زینب سے کہا کہ ذرا قرآن تو پڑھو تاکہ مجھے پتہ چلے تو بول بھی سکے گی یا نہیں، یہ شرابی کے دربار میں خطبہ کہنا ہے۔ تو اس وقت جناب زینب نے جب قرآن کی آیت پڑھی نا تو علی فرماتے مجھے یقین ہو گیا کہ شاید اب میں علی کی بیٹی میرا خطبہ مکمل کر لے گی۔ عزیزان گرامی، ایک دوسرے کی باتیں تھیں، حسن کو حسین کے حوالے کیا، زینب کو حسین کے حوالے کیا، حسین کو زینب کے حوالے کیا، عرض کی کہ بابا بہنوں کی پارت بھائیوں کو کی جاتی ہے اور آپ مجھے حسین میرے حوالے کر رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کی پارتیں دے چکے نا تو اس وقت زینب کہتی ہے بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا لاؤ میرے 2 سال کے سجاد کو، 2 سال کے سجاد کو بلا کے اپنے سینے پہ لٹا کے زینب کا ہاتھ پکڑ کے سجاد کے ہاتھ میں دے کے کہا بیٹا زینب تم جانو اور سجاد جانے۔ عزادارو سجدہ حسین نے مکمل کیا، اس طرح مکمل کیا جس طرح مکمل کرنے کا حق تھا، اور ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب نے اپنے بابا علی کے لہجے میں اس وقت اس خطبے کو مکمل کیا تھا جب شرابی شراب کے نشے میں مست تھا۔ جب بابا کے لہجے میں خطبہ شروع کیا نا تو علی کی بیٹی کی صدا جب گونجی تو علی کا ایک نابینا اصحابی عبداللہ ابن عفیف جو وہیں موجود تھا ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ تو کہتا ہے شکر کرو علی کا بیٹا نہیں، علی کی بیٹی ہے جو خطبہ کہہ رہی کہ علی کی بیٹی اور شرابی کے دربار میں؟ کہا کہ ہاں اس کے سر پہ تو چادر بھی نہیں ہے۔ ایک ملعون سے تلوار چھینی، حملہ آور ہوا، کئی ملعون واصل جہنم کیے، قیدی بن گیا، رات کے وقت اس کے گھر پہ شب خون مارا۔ اس کی بیٹی اس سے کہتی ہے بابا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ فرماتا ہے کہ بیٹی تو بھی چلی آ، جہاں حسین کی سکینہ جائے گی تو بھی ساتھ جانا، جہاں علی کی زینب و کلثوم جائے گی تو بھی جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔